अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टी टाइम के साथ मैं आपकी मेज़बान अरहम अल्ताफ़। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ तशरीफ़ लाते हैं जिनसे हम उनकी ज़िंदगी के अहवाल जानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज के हमारे मेहमान ऐसे हैं जो अपने बारे में ख़ुद कहते हैं कि मैं तो मुसाफिर हूँ यारो। उन्होंने मुल्कों मुल्कों की सैर की है, घाट घाट का पानी पिया है और जगह जगह की कल्चर और माशरत देखी है। नाज़रीन, मेरी मुराद उबैदुल्लाह कहर साहब से है। वो हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ फरमा हैं। उबैदुल्लाह कहर साहब अपनी सफ़रनामों पर 8 किताबें लिख चुके हैं। इसके अलावा उनको डॉक्यूमेंट्री और फिल्म मेकिंग में भी काफ़ी महारत हासिल है। आइए आपकी मुलाकात उबैदुल्लाह साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, मैं तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। और दूसरा ये कि सर, मैंने जैसे अभी अपने इंट्रो में ज़िक्र किया कि आपकी टूरिज़म के हवाले से काफ़ी सारी बुक्स पब्लिश हुई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सयाहत का शौक़ है। तो आप मुझे ये बताएं कि सयाहत की तरफ रुझान कैसे बना आपका? हाँ, असल में हमारी ज़िंदगी तो कराची में गुज़री है ज़्यादा, लेकिन मेरी पैदाइश है खैरपुर की। और जैसे ही हमने होश संभाला तो खैरपुर से हिजरत करके हमारी फ़ैमिली कराची आई। बाकी रिश्तेदार वहीं इंटीरियर सिंध में थे। तो हम हर साल में 1-2 दफ़ा अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों से, नानी से मिलने के लिए, दादी से मिलने के लिए सफ़र करते थे। तो सफ़र तो हमारी ज़िंदगी का एक तरह से हिस्सा था। फिर जब बड़े हुए और किताबें पढ़ना शुरू की और टीवी देखना शुरू किया तो पता चला कि कराची और गांव के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। तो दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि वो उसको देखना चाहिए। फिर जब सफ़रनामे पढ़े मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ों के, तो और नए जहान हमारी आंखों के सामने खुले। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ों को देखने का शौक़, स्वात, कागान, गिलगित, ये। उसके बाद फिर दूसरे मुल्कों में जाने का भी दिल चाहा। तो वो जो बचपन में अपने आबाई गांव जाने आने का वो था, सफ़र की जो बुनियाद है, पायलट फ़िल्म है, वो सफ़र है। उनकी वजह से सफ़र का शौक़ पैदा हुआ। ठीक, तो सर मैं ये इसलिए सवाल आपने जो बात आप पूरी खुद ही कह दी, वो ये कि जैसे आपने कहा कि आप बचपन में सफ़र करते थे। तो एक होता है इंसान बचपन से अब जिस उम्र में आप अब हैं, तो आते आते इंसान की वैसे थिंकिंग चेंज होती, सब कुछ होता है, लेकिन आपका ये शौक़ ख़त्म नहीं हुआ। इसकी कोई ख़ास और मज़ीद कोई ख़ास वजह? उसकी वजह है अल्लाह ताला की दुनिया। जितना आप देखते हैं ना, कहते हैं इल्म की इंतहा जो है वो अपने आप को लाइल्म समझना है। आदमी जितना इल्म उसको हासिल होता जाता है वो कहता है मैं तो बिल्कुल ही जाहिल हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और जो जाहिल होता है उसको आप कोई भी बात बोलेंगे वो कहेगा कि मुझे सब पता है। तो जो शख्स, हमने घूमना शुरू किया, पहले अपना शहर देखा, फिर अपना सूबा देखा, फिर अपना मुल्क देखा। जैसे जैसे देखते गए वो प्यास बढ़ती चली गई। और जितने मुल्क भी देखे हैं मैंने, जहाँ जहाँ गया हूँ, वो देखने के बाद ये नहीं हुआ कि चलो यार बहुत देख लिया, छोड़ो अब आराम करेंगे। नहीं, हम तो कहते हैं और पूरी दुनिया घूमने का मौका मिले, बार बार घूमने का मौका मिले। इसलिए कि सबसे जो अट्रैक्टिव स्टडी है ना दुनिया में अगर कोई है तो वो टूरिज़म है। तरह तरह के लोग, तरह तरह के कल्चर, और वो शेर है ना कि क्या है, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुतेरे, हज़ार हा शजरे सायादार राह में है। मतलब ये कि अगर आप सफ़र करने निकलेंगे तो आपको वो दरख्त की तरह मेहरबान लोग आपको तब मिलेंगे। अगर आप अपनी जगह बैठे रहेंगे तो आप कहेंगे दुनिया बहुत ख़राब है, मैं तो यहीं खुश हूँ। लेकिन जब आप दुनिया में निकलते हैं तो पता चलता है कि असल राहत और असल अय्याशी तो इन लोगों से मिलना और वहाँ जाना है। तो आपका सफ़र का शौक़ कभी ख़त्म नहीं होता। सही। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर सयाहत के हवाले से, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ है। लेकिन ये है कि ज़राए की बात होती है कि किसको कितने ज़राए मिलते हैं इस चीज़ पे अमल करने के लिए। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कितने ममालिक का सफ़र अब तक कर लिया? मैंने अब तक 7-8 ममालिक, अभी मैं नाम गिनूंगा तो हो जाएंगे, लेकिन 7-8 ममालिक मैंने देखे हैं। लेकिन वो मेरे जानने वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने 50 ममालिक भी देखे हैं। तो 2 तरह के सफ़र लोग करते हैं। एक सफ़र करते हैं लोग बिज़नेस के लिए, एक सफ़र करते हैं मुलाजमत की ज़िम्मेदारी की वजह से, एक वो सफ़र करते हैं कि वो जो सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से होता है, उनको खाली जो है वो आवारा फिरने का शौक़ होता है। और जो सफ़र असल वही शख्स करता है जिसको आवारा फिरने का शौक़ हो, लेकिन उसके हाई स्टैंडर्ड पे वो शख्स होता है जो उस सफ़र की अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लोगों के साथ शेयर करता है। सही। शेयर करने का सबसे बेहतरीन तरीका तहरीर
اب تک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف ممالک میں گھوم پھر کے جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے ان کے لیے یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی, ان کے لیے اٹریکشن میں کمی نہیں آتی بالکل بھی. تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں یہ والا شوق اور کس کو ہے؟ یہ شوق جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. یعنی میری فیملی ہے جیسے, یا میرے خاندان کے کچھ ہیں ایسے نوجوان جو میرے قدم پہ چل پڑے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے گھومنے کا شوق شاید ہی کوئی شخص دنیا میں ہوگا جس کو نہیں ہوگا, لیکن لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن میں پھنسے ہوتے ہیں. جاب ہے, فیملی ہے, والدین کی کوئی ذمہ داری ہے, تو وہ اس میں پھنسے ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے لیے رجحان ان کا پھر چینج ہو جاتا ہے. ورنہ یہ کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے, پیسے اس کے پاس ہوں, گھومے پھرے, ہوٹلوں میں رہنے کے پیسے ہوں, گاڑیوں میں سفر کرنے کے پیسے ہوں. اس کو دنیا کی بڑی عیشی سمجھا جاتا ہے. جو ہمارے جیسے جنونی سیاح ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سفر ہی ان کا ذریعہ معاش بن جائے تاکہ وہ سفر کرتے رہیں. میں نے اس طرح کی شعوری کوشش کی کہ میں گھومیں پھروں, وہ اس پہ کتابیں لکھوں, میری وہ کتابیں سیل ہوں, میں ڈاکومنٹری فلمیں ان پہ بناؤں, وہ میری ٹی وی چینلز پہ سیل ہوں, میں اور اخباروں اور رسالوں میں جو کچھ لکھتا ہوں وہ مجھے اخبار رسالے والے وہ مجھے پے کریں تاکہ ان سے. تو یہ چیزیں میں نے شعوری طور پہ بہت کوشش کی اور مجھے تو خیر اس میں بہت کامیابی حاصل ہوئی. اور اس میں پھر ایک چیز نئی ایک نکلی کہ جب میرے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بہت اچھے ٹورسٹ ہیں, ترکی کے بارے میں بہت اچھا جانتے ہیں, چائنا کے بارے میں ان کو سعودی عرب کا پتہ ہے یا آذربائیجان دیکھا ہوا ہے, تو دوسرے گروپس جو تیار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ ہمارے ساتھ چلیں, آپ کے سارے اخراجات ہمارے ذمہ ہیں, یا ہم اس پروجیکٹ پہ جا رہے ہیں ترکی, آپ وہاں جانتے ہیں ہمیں وہاں پریشانی ہوگی, آپ کے سارے اخراجات ہمارے ذمہ ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. اس طرح کے سفر اب میں بہت کرنے لگا ہوں. صحیح. اچھا تو جیسے مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی تحریریں ہیں, جو آپ نے بکس لکھی ہیں, جو جتنی بھی آپ اخباروں میں لکھتے ہیں, تو آپ کو لکھنے سے پہلے ظاہر ہے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں ظاہر کرتے ہیں, تو آپ کو پڑھنے والوں کی طرف سے رسپانس کس طرح کا ملتا ہے؟ اصل میں جو سفر نامہ پڑھنے والا شخص ہے وہ سفر نامہ پڑھتے ہوئے ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو سفر کر رہا ہے کیا اس طرح کا سفر میں کر سکتا ہوں یا نہیں. اچھا. جتنے پیسے یہ خرچ کر رہا ہے سفر کرنے میں, یا جس طرح کے مشکل واقعات اس کو پیش آ رہے ہیں اور اس کو مشکل پر قابو پا رہا ہے, کیا میں یہ سب کر سکتا ہوں یا نہیں. اگر اس کو میرے اندر اپنے جیسا نظر آئے گا کہ یار یہ دیکھو کم پیسوں میں بھی سفر کر لیتا ہے, مشکل حالات میں بھی اس طرح نکل جاتا ہے, اور جو کچھ یہ سفر بیان کر رہا ہے وہ اتنا آسان ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں, وہ پھر سفر نامے میں گھس جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل میری بات کر رہا ہے. تو میری تحریروں کے بارے میں یہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تحریر پڑھ کے یہ نہیں ہوتا کہ یار یہ ہم تو نہیں کر سکتے, بلکہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا بہت شوق سے میری تحریریں پڑھتے ہیں. میری کتابیں اچھی خاصی مہنگی ہیں, آن لائن سیل ہوتی ہیں, لوگ منگاتے ہیں, پیسے بھیج کے منگاتے ہیں, اور کتاب پڑھنے کے بعد وہ جس شہر میں بھی رہتے ہیں آئندہ کے لیے وہ میں ان کا مہمان ہی بنتا ہوں جا کے. صحیح, بہت خوشی ہوئی آپ کی والی بات سن کر. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکیومنٹری اور فلم کا ذکر کیا تھا, اور جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آپ نے فلم میکنگ میں بھی کام آپ کرتے ہیں, تو اپنی تحریروں جو بھی آپ چیزیں سفر کرتے ہیں وہ آپ تحریر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا آپ اس کو ڈاکیومنٹری یا فلم کی صورت میں دینا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میری جو اسپیشلٹی ہے, جو ادب سے متعلق لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ عبید اللہ کیئر کی جو تحریر ہوتی ہے اس کے ساتھ سپورٹیو امیجز بالکل اپروپریٹ یعنی اس کے مطابق ہوتی ہیں, جو کہ فوٹوگرافی میں کر رہا ہوتا ہوں, لکھ بھی میں رہا ہوتا ہوں. جو اسپیشلٹی میری آئی ہے وہ ہے ڈیجیٹل بک. میں نے شروع میں یہ میری 8 کتابیں CD پہ ہوا کرتی تھیں جو اب پرنٹڈ کاغذ کے اوپر بھی ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ایک سفر نامہ ہے یار من ترکی کا سفر, آپ نے اس کی CD لگائی کمپیوٹر میں یا USB ڈرائیوز میں اگر وہ ہے یا میموری کارڈ میں ہے, وہ آپ نے اس کو انسرٹ کیا تو آپ کے سامنے اسکرین پہ اس کا ٹائٹل آن ہو جائے گا. اب اس میں 3 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ. اگر آپ صرف پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکسٹ پہ کلک کریں تو وہ پوری کتاب ٹیکسٹ کی صورت میں چلے گی. کسی خاص چیپٹر کی تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں تو امیجز کے اس کو کلک کر کے آپ امیجز میں چلے گئے, اور اس علاقے کی ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں میرے اپنے کیمرے کی بنائی ہوئی تو آپ ویڈیو کو کلک کریں گے. جیسے میں انقرہ کے بارے میں لکھ رہا ہوں یا میں سنکیانگ کے بارے میں لکھ رہا ہوں تو وہ اس کو کلک کریں گے تو وہ ویڈیو بھی اس وقت پلے ہو جائے گی. صحیح. یہ 3 میڈیم
اردو ادب میں پہلی دفعہ میں نہیں دی ہے، یہ اس چیز کا کوئی پہلے کسی نے وہ پیش نہیں کیے تھے اور ابھی تک پیش نہیں کیے. اچھا. تو میرے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ عبید اللہ کیئر کی تحریر پڑھو تو لگتا ہے کیمرے کے پیچھے سے دیکھا جا رہا ہے، ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کا یہ میں تینوں میڈیم استعمال کرتا ہوں، صرف ایک میڈیم استعمال نہیں. صحیح. اچھا، تو آپ سے گفتگو کافی اچھی جا رہی ہے اور مزید گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے. ناظرین، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عبید اللہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر، مجھے اپنی بچپن کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے گا. مطلب یہ کہ آپ کی اسٹڈیز کے بارے میں بتائیں، آپ نے کس چیز میں پڑھائی کی ہے، یہ سب. ہمارا جو ابتدا ہے، یعنی اسٹارٹ ایجوکیشن ہوئی، وہ بڑی ایڈونچرس قسم کی تھی. ہم خیرپور سندھ میں میری پیدائش ہوئی، تو وہاں پہلی جماعت اس زمانے میں ہوتی تھی. یہ نرسری کے جی یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. اچھا. پہلی جماعت میں داخلہ لیا، کچھ ہی عرصہ گزرا ہوگا پڑھتے ہوئے، تو ہمارے والد صاحب کے بس دھن سمائے کہ نہیں ہم کراچی ہجرت کرتے ہیں. کراچی آ گئے. کراچی میں ہم آ کے اور یہاں رہے لیاقت آباد میں. لیاقت آباد میں ہم نے اسکول میں داخل کر پھر پہلی جماعت میں داخل ہو گئے. کچھ ہی عرصہ گزرا تو کراچی کے حالات خراب ہو گئے. اس زمانے میں فسادات ہو گئے، کرفیو لگ رہے ہیں یہ. تو ابا نے کہا کہ کسی ایسے علاقے میں چلتے ہیں کہ جہاں کرفیو نہ لگتا ہو اور حالات ٹھیک ہوں. تو ہم آ گئے ادھر قائد آباد ایک جگہ ہے، وہاں آ گئے. وہاں پھر پہلی جماعت میں داخلہ ہو گیا. اچھا. تو پہلی جماعت 3 دفعہ پڑھی میں نے. تو 3 دفعہ پہلی جماعت پڑھنے کے بعد میں ایک تیز ترار اسٹوڈنٹ بن گیا اپنی کلاس کا، اس لیے کہ باقی لوگ پہلی دفعہ پہلی کلاس پڑھ رہے تھے، میں تیسری دفعہ پہلی کلاس پڑھ رہا تھا. صحیح. تو ایک تو یہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ہم نے پہلی دوسری جماعت میں آئے تو سب سے زیادہ جو مجھے پسند آتی تھی وہ کتاب پسند آتی تھی اردو سبجیکٹ کی. اس میں کہانیاں ہوتی تھیں، اس میں نظمیں ہوتی تھیں. تو وہ میں جیسے ہی کلاس شروع ہوتی 3 دن میں پوری کتاب ختم کر دیتا تھا. اب مجھے ہوتا تھا کہ یہ 3 دن میں تو کتاب ختم ہو گئی، اب سارا سال کیا میں اسی کو بار بار پڑھتا رہوں گا. تو پھر میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یار یہ تو بہت چھوٹی سی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اور بھی کتابیں ملتی ہیں اردو کی، کہانیوں کی، ناول بچوں کے ملتے ہیں، تو تم وہ پڑھا کرو. تو میں نے وہ رسالے، نونہال، تعلیم و تربیت اور سارے رسالے پڑھنا شروع کیے. تو وہ میری ایجوکیشن بھی رہی. یعنی میں میتھ کا، فزکس کا بہت بورڈ کے اندر 100 میں سے 99 مارکس میرے آئے تھے اس زمانے میں جب ہم گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتے تھے. لیکن جو میرا ادبی وہ تھا، کتابیں پڑھنا، بچوں کے رسالے پڑھنا، وہ بھی شوق اسی طریقے سے جاری رہا. تو ایجوکیشن میں یعنی وہ کیا کہتے ہیں، نصابی اور غیر نصابی دونوں میری جاری رہی. اور آج تک وہی ہے کہ میرے ایجوکیشن کی فیلڈ کی الگ وہ ہے ڈیٹیل، اور جو میری ایجوکیشن سے الگ چیزیں ہیں ان کی ڈیٹیل الگ ہے. صحیح. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطالعے کا شوق آپ کو شروع سے ہی تھا اور وہ مطالعہ اب اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ آپ کے سفر نامے لکھنے میں کام آتا ہے. اچھا، آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں مطالعہ کرنا، اب وہ اردو سبجیکٹ میں ہو، انگلش میں ہو، وہ اہم کردار ادا کرتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، اس جو کتاب لکھی جاتی ہے نا، ایک شخص مثال کے طور پہ اشفاق احمد ہمارے ملک کے بہت بڑے ادیب تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی اچھی باتیں کرتے تھے کہ تقریباً ہر پاکستانی کا دل یہ چاہتا تھا کہ ان سے ملے جا کے اور ان کے ساتھ بیٹھے. اب فرض کیا اشفاق احمد، میں سوچتا ہوں میں اشفاق احمد سے ملنا چاہتا ہوں. اشفاق احمد کے پاس میں جاتا ہوں اور بڑی مشکل سے وہ مجھے 1 گھنٹہ ٹائم دے دیتے ہیں. اس 1 گھنٹے میں ان کے سر میں بھی درد ہے فرض کیا، یا ان کو کسی کے ٹیلی فون کا انتظار ہے، یا وہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں مہمان اٹھ کے جائے تو وہ اپنا پرہیزی کھانا کھائیں. تو وہ اپنی پوری جو اپنی شخصیت ہے اس کے مطابق مجھ سے گفتگو 1 گھنٹے میں نہیں کر پائیں گے. لیکن وہی ادیب دانشور وہ جب اکیلے میں بیٹھتا ہے تحریر کرنے کے لیے تو وہ اپنی زندگی کے بہترین تجربات کو وہ تحریر کی صورت میں لکھتا ہے، پھر اس کو ایڈٹ کرتا ہے، کاٹتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، پھر فائنل کر کے وہ ہمیں دیتا ہے اور وہ کتاب ہم 3 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں. تو کیا 3 گھنٹے میں اس مصنف کے پاس بیٹھنے سے اتنا علم حاصل ہو سکتا ہے کہ جو 3 مہینے میں اس نے کتاب لکھی ہے جو 3 گھنٹے میں ہم پڑھ لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کا ایسنس اس شخص کا مل جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت اعلیٰ درجے کا دوست ہو جو ہمیں اپنی باتوں سے زندگی گزارنے کے ڈھنگ بتائے اور صحیح بات ہمیں بتائے. اس کا ذریعہ کتاب کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا.
صحیح بات کی بالکل آپ نے. اچھا کیا ایسی بات ہے کہ لوگوں کا تحریروں کی طرف اور مطالعے کی طرف اب رجحان کم ہو گیا؟ یہ صورتحال تھی لیکن یہ صورتحال چینج ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہے سوشل میڈیا. آپ دیکھیں کتاب پڑھنا لوگوں نے بالکل ختم کر دیا تھا. ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے تھے, ٹی وی یا زیادہ سن لیا گانے. اب سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ پہلے جو لوگ آپ کوئی بھی تصویر ڈال دیں تو 3-4 جملے ہوتے تھے, ویری گڈ, ماشاء اللہ, واہ واہ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھتے تھے لوگ, اور یہ بھی رومن میں لکھتے تھے. اب جناب آپ نے ایک تصویر ڈالی اور اس کا کیپشن آپ نے 3 لائن کا لکھا ہے, 15 لائن کا تبصرہ نیچے بندہ لکھ دے گا. ہر شخص لکھ رہا ہے, ہر شخص پڑھ رہا ہے. اب میری پوری آرٹیکل 4000 الفاظ کا ایک آرٹیکل میرا ہوتا ہے, میں ڈاؤن نیوز پہ لکھتا ہوں, تو وہ 4000 الفاظ کا آرٹیکل میں فیس بک کی ایک پوسٹ میں ڈال دیتا ہوں. وہ نہ صرف وہ سارا پڑھتے ہیں لوگ, بلکہ اس کے اوپر اچھے خاصے لمبے تبصرے کرتے ہیں. مطلب میں نے کراچی پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں آج کل, تو میں نے اولڈ کراچی کے بارے میں لکھا. تو ایک شخص جو اس محلے میں رہتا تھا, جس محلے کا ذکر میری تحریر میں آیا, تو اس نے میرے آرٹیکل کے آدھے جتنے کمنٹس اس نے کر دیے. یعنی اگر میں نے 4000 ورڈز کا آرٹیکل لکھا ہے تو 2000 ورڈز اس نے صرف کمنٹ کیے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا لکھنے اور پڑھنے کی طرف سوشل میڈیا کی وجہ سے دوبارہ آنا جانا ہو گیا, اور یہ مستقبل میں اور بڑھے گا. اچھا, لیکن یہ پھر بھی یہ تبصرے تو وہ لوگ کر پاتے ہوں گے نا جن کو اس چیز کا شوق ہوگا. مثال کے طور پہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں تو اس پہ شوقین جو ہوں گے وہی اس پہ بات چیت کریں گے نا, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن یہ شوقین کم ہوتے جا رہے تھے نا پہلے. اچھا, اب یہ شوقین بڑھ رہے ہیں. صحیح. پہلے جو ہے کتاب پڑھنے والا بڑی مشکل سے ملتا تھا. اب دیکھیں نا, ایک کتاب ہے بک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ موبائل پہ وہ پوری پڑھ لیتا ہے. اس کو وہ بک پڑھنا نہیں کہتا, حالانکہ ہاں, دیٹ از آلسو بک ریڈنگ. جی بالکل. آپ چاہے کاغذ پہ لکھی ہوئی چیز پڑھیں, چاہے اسکرین پہ لکھی ہوئی چیز پڑھیں, پڑھنا تو ہے نا. بک کا مطلب کاغذ نہیں ہے, بک کا مطلب ہے ٹیکسٹ. تو ٹیکسٹ سے تو وابستہ ہو گئے پبلک. اب دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ٹیکسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیکسٹنگ کیا ہے؟ ٹیکسٹنگ بک ہے. میں تو بڑا پر امید ہوں اس کے لیے کہ لوگ دوبارہ. اچھا, تو پھر لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جیسے بہت سے لوگوں کی چیز ہوتی ہے کہ پڑھنے یا مطالعہ کرنے کی اگر بات جب آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم پڑھ رہے ہو تو تم یہ اسکرین پہ دیکھ کے پڑھ رہے ہو تو اس میں وہ والی چیز کی نہیں ہے, یا یہ اتنا ویلیویبل نہیں ہے. اگر تو تمہارے ہاتھ میں بک ہو تو وہ زیادہ ویلیویبل ہوگا. تو یہ چیز کیوں کہتے ہیں لوگ؟ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, دیکھیں پڑھتا آدمی کیوں ہے؟ دوسرے کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو دوسرے کے ایکسپیرینس سے کیا صرف کاغذ پہ لکھے ہوئے سے فائدہ اٹھاتا ہے, یا اس نے فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا اس پہ یوٹیوب پہ فرض کیا اس نے اپنی گفتگو ریکارڈ کر دی ہے. آپ اس کے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جو میں پیدا ہوا, جو میں بچپن میں تھا, اگر بچپن کا کوئی دوست مجھے 40 سال کی عمر کے بعد ملے تو میں وہ بچپن والا تھوڑی ملوں گا اس کو. میں نے زندگی میں جن لوگوں سے سیکھا ہوگا وہ سب میرے اپنی شخصیت میں جمع ہو گیا. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کاغذ پہ پڑھنے سے ہی ملے. تحریر ہے, چاہے کسی بھی میڈیم میں ہو, میڈیم چینج ہو سکتا ہے. اچھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ والی بات آتی ہے, ویلیوز کی بات جب آتی ہے تو کہیں یہ وجہ تو نہیں ہو کہ موبائل فونز کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں؟ لیکن سائیڈ افیکٹ تو ہم بچپن میں کتاب پڑھتے تھے تو حکیم سعید صاحب کے جملے ہوتے تھے کہ جی لیٹ کے کتاب نہیں پڑھنا چاہیے, اس سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں, اور کھانا کھاتے ہوئے کتاب نہیں پڑھنی چاہیے, اس سے جو ہے وہ ہاضمہ خراب ہوتا ہے. ہر چیز کی جو ہے نا برائیاں وہ ہوتی ہیں. اب موبائل پہ زیادہ دیر دیکھنے سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے میں بچپن میں جب کتاب پڑھتا تھا میں رات کو دیر تک پڑھتا رہتا تھا, تو امی کہتی تھی کہ بند کرو لائٹ اور سو جاؤ. تو اس زمانے میں 0 پاور کے بلب ہوتے تھے جو ہلکی سی روشنی کمرے میں ہوتی تھی تاکہ اندھیرا بھی نہ ہو اور سو بھی جائے. میں اس 0 کی روشنی میں, امی سمجھتی تھی کہ میں سو رہا ہوں اور میں اسے پڑھ رہا ہوتا تھا. تو وہ بھی نقصان ہے. تو یہ چیز کہنا کہ جی پڑھنے سے جو ہے وہ خراب ہو رہا, وہ نہیں ہے. آپ جو ہے نا شہد کی, دیکھیں مکھیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے جو پھول کی بہترین چیز چوس کے اور شہد بناتی ہے, اور ایک مکھی ہوتی ہے جو گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے. تو آپ کے سامنے موبائل ہے یا بک ہے یا میگزین ہے, آپ شہد کی مکھی بن کے اس میں سے اچھی چیز نکالیں. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کس طرح امپلیمنٹ کرے, اس کی تربیت کیسی ہے, اس کے والدین نے اس کو کیا سکھایا ہے, اس کے کلاس فیلوز یا اس کے دوست کس طرح کے ہیں, اس سے اس کا رجحان بنتا ہے کہ وہ کیا چیز کرے. آپ کو بند نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے جی سوشل میڈیا استعمال مت کرو, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا بہترین استعمال. صحیح بات ہے, بالکل کافی اچھی بات کہی آپ نے یہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی بکس پبلش ہو چکی ہیں اب تک, ان میں سے آپ کی پسندیدہ کون سی ہے جس میں آپ کو لگا ہو کہ آپ نے اس میں سب سے بہترین کام کیا ہے؟ ہاں دیکھیں, میری 4 کتابیں غیر ملک کی سفر اس پر مشتمل ہیں, ٹریولز پہ, اور 3 کتابیں پاکستان کے مختلف علاقوں پر وہ ہیں. تو کچھ کتابیں میری ایسی ہیں جس میں ایک ہی دفعہ اس ملک میں گیا اور میں نے اس کی کتاب لکھ دی, لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ مرتبہ گیا اور پھر میں نے کتاب لکھی. تو سب سے بہترین کتاب میں سمجھتا ہوں میری ترکی کے اوپر کتاب ہے, یار من ترکی اس کا نام ہے. میں 4 دفعہ ترکی گیا ہوں اور تب میں نے وہ کتاب لکھی ہے. اور وہ کتاب نہ صرف میں اس کو پسند کرتا ہوں بلکہ استنبول یونیورسٹی نے, استنبول یونیورسٹی کا اردو ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نے, انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے اس کی لانچنگ استنبول یونیورسٹی میں کروائی. مجھے بلایا گیا, سرکاری خرچ پہ وہاں ٹھہرایا گیا, اور گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے, انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا اور اپنے پبلیکیشن میں میری کتاب کا ذکر کیا. تو اس سے مجھے یہ اطمینان ہوا کہ جس کتاب کو سب سے زیادہ میں پسند کر رہا ہوں اس کو دوسرے لوگ بھی پسند کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میری سب سے اچھی کتاب اب تک جو آئی ہے وہ یار من ترکی. صحیح. اچھا, تو آپ اپنی تحریر کی ہوئی کتابیں آپ ویسے پبلش ہونے کے بعد آپ خود اس کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ وہ تب ہم پڑھتے ہیں جب کوئی ایشو آتا ہے. مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں فلاں جگہ پہ یہ غلطی ہے, ٹائپنگ مسٹیک ہے, یا فلاں جگہ ایک واقعہ آپ نے لکھا ہے وہ پہلے اس چیپٹر میں بھی لکھا ہوا تھا, ریپیٹ ہوا ہے وہ واقعہ, تو اس کو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ نیکسٹ ایڈیشن کے اندر اس کو ٹھیک کیا جا سکے. ٹھیک. عبید اللہ صاحب, آپ سے مزید گفتگو بھی ہم جاری رکھیں گے. ناظرین, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ جہاں روکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. عبید اللہ صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی مثلا جو ڈگری آپ کے پاس ہے, اپنی ڈگری کے حوالے سے مجھے بتائیے گا. دیکھیے جی, میں میکینیکل انجینئر ہوں. میں نے NED یونیورسٹی سے BE کی ڈگری لی میکینیکل میں, اور میں نے شپ ریپیئر کراچی شپ یارڈ میں وہاں میں نے کام کیا. فوڈ انڈسٹری میں نے کام کیا, اور ایک ڈریجنگ انڈسٹری ہوتی ہے, ڈریجنگ فیلڈ ہوتی ہے جس میں آپ پورٹس کو ڈیپ کرتے ہیں تاکہ جہاز جو پورٹ میں آ رہا ہے وہ پھنسے نہیں. اس میں نے کافی عرصہ کام کیا. جو پائپ لائن لینگ ہوتی ہے گیس اور پیٹرولیم کی فیلڈ کے لیے, کہ جہاں گیس کا کنواں دریافت ہوا اس کو مین لائن تک لے کر آنا, اس فیلڈ میں نے کام کیا. لیکن جو اسپیشل خاص بات باقی انجینئرز میں اور میرے اندر مختلف ہے کہ انجینئر جب جاب میں آتے ہیں وہ ساری عمر انجینئرنگ ہی کی جاب کرتے رہتے ہیں. میں بیچ میں فرار, ایک پروجیکٹ پورا کیا اور اس کے بعد وہ پروجیکٹ ختم ہوا, اس کے بعد میں انجینئرنگ کی جاب نہیں کرتا کچھ عرصہ. اس کے بعد میں ڈاکومنٹری فلم میکنگ کرتا ہوں, یا ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں جس میں لٹریری ورک ہو یا فلم اینڈ فوٹوگرافی ہو. پھر جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے انجینئرنگ کی جاب کرنے کا, تو پھر انجینئرنگ جاب کی طرف چلا جاتا ہوں. تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلاتا رہتا ہوں, اور بیچ میں کوشش کرتا ہوں کہ آزاد رہوں اور مجھے پروجیکٹ ملے, وہ پروجیکٹ جلدی سے مکمل کر کے مجھے پیسے مل جائیں, اب میں اپنی آزادی سے گھوموں پھروں لکھوں. تو یہ ہے میرا ذریعہ معاش, اسی طرح چل رہا ہے آج تک. ٹھیک. اچھا, اس سے پہلے آپ نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ذریعہ معاش یہ سفر بن جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہترین ذریعہ معاش کون سا ہے؟ آپ کی جو آپ نے پڑھائی کی ہے اس حوالے سے ہوتا ہے, یا اگر آپ کو یہ موقع مل جائے آپ کے سفر کرنے سے کے متعلق اگر آپ کا ذریعہ معاش بن جائے, تو دونوں میں اگر آپ کمپیئر کریں تو زیادہ بہتر کون سا ہوگا؟ زیادہ بہتر ذریعہ معاش انجینئرنگ ہے, اس لیے کہ اس میں اچھی پیمنٹ ہوتی ہے آدمی کو, اور ایک فریکوینٹ ملتی رہتی ہیں چیزیں. آزاد کام میں کبھی ایسا تھا کہ جیب میں 50,000 ہوتے ہیں, کبھی جیب میں 50 روپے بھی نہیں ہوتے. تو وہ پھر فیملی ہے, بچے ہیں, ان کی فیسیں ہیں, گھر کا اخراجات ہیں, تو کبھی کبھی تو ہم جیسے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں مالی لحاظ سے, اور کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ پریشان بھی تھے کہ نہیں تھے. تو جو لوگ پروفیشن میں ہیں, ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے, جو بھی اس کا پروفیشن ہے, تو وہ ایک مستقل ان کی آمدنی آتی رہتی ہے, جائیداد بنتی رہتی ہے, لوگ بھی اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو. لیکن ایڈونچر کوئی نہیں ہوتا اس کی زندگی میں. تو ایڈونچر کرنا ہے تو آپ کو مالی لحاظ سے پریشانیوں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا سر, وہ لوگ جو صرف ان کا ذریعہ معاش یہ گھومنا پھرنا ہوتا ہے, یا اس کے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں جو اس شعبے میں ہوتے ہیں, تو
وہ مطلب ان کی لائف کس طرح کی چلتی ہے آپ کے حساب سے؟ دیکھیں یہ فیلڈ بھی ہے ٹورزم، مطلب ہوٹلنگ ہے، ٹورسٹ گائیڈ ہے، ٹور آپریٹر ہیں، جو آج کل بہت زیادہ فیلڈ آ گئی ہیں. اس میں ٹور آپریٹر کہتا ہے کہ اناؤنس کرتا ہے یہ ٹرپ ہے، کاغان ویلی کا ٹرپ ہے، 15 دن کا ٹرپ ہے، پر ہیڈ اتنے پیسے لوں گا. وہ پیکیجز بناتا ہے، گاڑیوں کا ارینجمنٹ کرتا ہے، ہوٹلز کا ارینجمنٹ کرتا ہے، کھانا وانا، اس میں بھی بہت پیسے کماتے ہیں لوگ. صحیح. ہاں اچھا اگر ہم لوگ بیوٹی کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بنائی ہوئی ہر ہی چیز بہت، ہر جگہ خوبصورت ہے، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں. لیکن اگر میں آپ سے جاننا چاہوں یہ چیز، جیسے پاکستان کے ناردرن ایریاز جو صرف پاکستان کی حد تک محدود ہیں، وہ اسی جگہ کو ایک جنت تصور کرتے ہیں، تو آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے ناردرن ایریاز ہیں یا باقی ملکوں کے مقابلے آپ بیوٹی کے حوالے سے کس چیز کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ دیکھیں ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے زبردست پاکستان ہے باقی، لیکن یہ صرف اس سے نہیں ہوگا. آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہوں کہ آپ بتائیں کہ واقعی پاکستان کے وادیاں اور پاکستان کے پہاڑ دنیا کے سب سے بہترین ہیں. یہ آپ کو ثبوت کون دے گا؟ یہ باہر والا دے گا. فارنر ہے، اگر وہ کہے گا تو اس کی بات سچ سمجھی جائے گی. میں اگر کہوں گا تو کہیں گے اپنی چیز کو تو اور کوئی اچھا کہتا ہے. میں آپ کو ابھی پچھلے مہینے کا واقعہ بتاتا ہوں. میں گیا ہوا تھا خنجراب پاس، پاک چائنا بارڈر پہ. تو درمیان میں جو پہاڑ آتے ہیں بہت بڑے بڑے، نانگا بربت ہے، اور ادھر سسکردو میں کیٹو ہے، اور ہنزا کے پہاڑ ہیں. تو وہ ہم تو جاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کتنے اسپیشل ہیں. تو میں ایک جگہ میں کھڑا ہوا تھا، پھسو ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایسے پہاڑ ہیں کہ جن کی ایک نوک نہیں ہے بلکہ سینکڑوں چوٹیاں ہیں ایک ساتھ لگتا ہے کہ دانت ہیں بہت سارے. تو ہم وہاں کھڑے ہوئے تھے تو ایک بس آگے رکی جس میں سے کوئی 14-15 غیر ملکی سیاح گورے وہ اترے، عورتیں مرد. تو میں ایک کے پاس چلا گیا، میں نے کہا آپ کس ملک سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اسپین سے آئے ہیں. تو میں نے کہا بھی اسپین تو بہت اچھا ملک ہے، ہمیں بہت پسند ہے، اور جو کہ وہ ایک اسلامی ملک بھی پہلے رہ چکا ہے، تو اس کے شہروں کے بارے میں نے بتایا. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ کو تو بہت اچھی معلومات ہے ہمارے ملک کے بارے میں، تو آپ کس ملک سے آئے ہیں؟ مجھ سے اس نے پوچھا. تو میں نے کہا بھائی ہم تو کسی ملک سے نہیں آئے، ہم تو یہیں رہتے ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں. تو اس نے کہا کہ یو آر پاکستانی، یو آر ویری لکی. میں نے کہا وائی؟ اس نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہیں نا، ہم وہاں سے چلے تھے اسپین سے، تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں. تو ہم نے اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لیا کہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے. لیکن جب ہم نے آ کے یہ دیکھا ہے تو ہمارا دماغ گھوم گیا ہے. یہ ہمارے تصور سے کہیں زیادہ اونچے پہاڑ ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اور آپ اس جگہ کھڑے میں یہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس کی ہم صرف حسرت کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا جیسے کہ میرے پروگرام کا نام ٹی ٹائم ہے، تو چائے کے بارے میں تھوڑے سوالات میں کروں گی. چائے کے آپ کس حد تک شوقین ہیں؟ چائے بس میں ناشتے میں پی لیتا ہوں یا شام کو پی لیتا ہوں، لیکن سفر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3-4 دن تک مجھے چائے نہیں ملتی تو مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. اچھا مطلب چائے آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ چائے میری ضرورت نہیں ہے. چائے میں دوستوں سے بیٹھنے، ملاقات کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہوں. صحیح. اچھا یہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی ملک یا کسی بھی مطلب پاکستان کی بات کریں، آپ کسی جگہ پہ آپ نے سردی کے موسم میں سفر کیا ہو تو وہاں پہ چائے اور کافی استعمال کرنا، پینا تو بہت کامن سی چیز ہوتی ہے، تو تب اس وقت آپ کو طلب ہوتی ہے کہ سردی کے موسم میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جو چائے ہم پیتے ہیں نا، ملک جو دودھ والی چائے ہوتی ہے، یہ دنیا میں اور کہیں نہیں پی جاتی. باقی ہر جگہ پہ وہ پتی اور چینی اور پانی ہوتی ہے، یا بلکہ چینی بھی نہیں ہوتی ہے، اس میں پتی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اس کو چائے، اس کو ہم کہوا کہتے ہیں. ہاں کہوا ہے، اور وداؤٹ شوگر ہوتا ہے. تو وہ والی چائے جس کے ہم یہاں عادی ہیں، یہ چائے تو ہم کو ویسے بھی کہیں نہیں ملے گی. لیکن میں آپ کو جیسے ترکی میں بہت زیادہ گیا ہوں، 4 دفعہ گیا ہوں، تو وہاں پہ سردی بھی ہوتی ہے. تو جب مجھے سردی لگتی ہے اور مجھے کوئی گرم چیز کھانے کا دل چاہتا ہے تو وہاں ایک بنتا ہے ڈرنک، اس کو سالب کہتے ہیں، جو شکر قندی اور دودھ مختلف چیزوں سے ملا کے، جیسے یہاں سبز کشمیری چائے ہوتی ہے، جی جی اس طرح کا ہوتا ہے، اس میں پتی نہیں ہوتی. تو میں وہ پینا زیادہ پسند کرتا ہوں چائے کے مقابلے میں. ٹھیک. اچھا تو جیسے آپ نے کافی سارے ملکوں کا سفر کیا ہے، اگر ہم کھانے کے ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں تو آپ کے حساب سے پاکستان میں جو کھانے بنتے ہیں ان میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے یا بیرون ملک؟ دیکھیں یہ تو آپ جس سے بھی سوال کریں گے نا، وہ یہ کہے گا کہ پاکستان سے زیادہ اچھا کھانا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، یہی کہے گا پاکستانی، یہی کہے گا آپ سے. لیکن جو آپ ترکی والے سے، ایران والے سے اور جاپان والے سے اسے کہیں گے
تو وہ اپنے کھانے کے بارے میں کہے گا اس سے اچھا کھانا مجھے دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. لیکن ہم جن مسالوں کے اور جتنی چیزوں کے عادی ہیں نا, اتنے کھانے دنیا میں ہوتے نہیں ہیں. ہمارے پاس ورائٹی زیادہ ہے. اور جو باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ ہمارے کچھ کھانوں کے عاشق ہو جاتے ہیں, جبکہ ہمیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس ملک پورا گھوم کر آگے ہم ان کے کسی بھی کھانے کے عاشق نہیں ہوئے. تو یہ پاکستان کا اسپیشلٹی ہے کہ پاکستان کے کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت مسالے دار ہوتے ہیں, اس لیے باہر کے کھانے ہمیں پسند نہیں آتے. نہیں, میرا یہ سوال اصل میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے اپنے کھانوں سے بور ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ جیسے سفر کرتے رہتے ہیں تو یہ ہوتا ہوگا نا آپ کے ذہن میں بھی کبھی آتا ہوگا کہ یار میں اپنے کھانے سے بور ہو چکا ہوں, تو اب یہ اس جگہ کی یہ چیز بہت اچھی ہے. تو میں وہی آپ سے پوچھنا چاہی تھی, کوئی ایک ایسی ڈش جو آپ کو ان ساری سفر میں سب سے اچھی لگتی ہو؟ دیکھیں, یہ جو ان کے ہوتے ہیں کباب, سیخ کباب ہے نا جیسے ہماری ڈش, تو جتنے مسلمان ممالک ہیں دنیا بھر میں ان میں سب سے زیادہ ٹریڈیشن کباب کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھے کباب جن کا کباب اور کوفتہ یہ سب سے اچھا جو ہے نا وہ ترکی میں مجھے پسند آیا. یعنی ترکی میں کچھ ایسے کباب اور کوفتے بھی مجھے ملے کہ جو کھانے کے لیے میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں. اچھا صحیح. اچھا, جیسے کہ آپ کی باتوں سے اندازہ ہوا یہ کہ آپ کافی ایڈونچرس ہیں, تو کیا آپ کو اس چیز کا بھی شوق, ماؤنٹین کلائمبنگ کو کیا آپ کو کبھی شوق ہوا؟ ماؤنٹین کلائمبنگ جہاں ضرورت ہے وہ ہمیں کرنی پڑتی ہے, لیکن میں بہت جو ہے نا پسند نہیں کرتا ماؤنٹین کلائمبنگ کو, اس لیے کہ یہ سفر میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ ایسی انوکھی جگہوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی بھی نہ گیا ہو, اور دوسرا یہ کہ آپ ایسے کلچر میں جانا چاہتے ہوں, ایسے انسانوں میں جاتے ہوں کہ جو بھی بالکل آپ سے مختلف ہیں, جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں. تو آپ کے پاس دو قسم کا سفر ہو گیا, ایک ہے ایڈونچر اور ایک ہے ایکسپلوریشن. تو میں ایکسپلوریشن کو زیادہ پسند کرتا ہوں, ایڈونچر کو کم پسند کرتا ہوں. اچھا صحیح. اچھا, تو جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, جن سے آپ ملتے ہیں باہر کے ملکوں میں, تو آپ ان کے خلوص کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ خلوص اور دوستی جو ہے نا یہ دو طرفہ ہوتی ہے, اور اس میں جو بنیادی کام کرتی ہے وہ زبان کام کرتی ہے. آپ کو جو بندہ ملا وہ بہت پرخلوص ہے, لیکن آپ اس کی زبان ہی نہیں بول سکتے, تو بیچارہ خلوص آپ کے پاس اپنا ظاہر نہیں کر سکے گا. دوسری بات یہ کہ آپ کو اس کی زبان بھی آتی ہے اور وہ بندہ بہت پرخلوص ہے, آپ پرخلوص نہیں ہیں, تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو خلوص کا نہیں ملے گا. تیسری چیز جو زبان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی شخص کی زبان نہیں آتی ہو تو آپ اس کی خاموشی کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ خاموش کیوں ہے. لہٰذا زبان بنیاد ہے, اور پھر آپ کا اپنا خلوص, آپ جتنے پرخلوص ہوں گے, جتنے اوپن ہوں گے, جتنے بے تکلفی سے بات کریں گے, جتنے ڈرامے نہیں کریں گے, اتنا ہی اچھا بندہ آپ کو سامنے ملے گا. میرے بہت اچھے دوست ہیں پوری دنیا میں, جہاں میں جاتا ہوں. اب تو فیس بک کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا, بہت زیادہ ان سے دوستی چلتی ہے. ان کی شادی, بیاہ, اموات کی بھی دعوتیں مجھے آتی ہیں دوسرے ملکوں سے. تو وہ یہ کہتے ہیں, یہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں ایک طرح سے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بھائی, جتنے مزے سے بے تکلف ہو کے آپ ملتے ہیں ایسے لوگ ہمیں بہت کم ملتے ہیں. جتنا بے تکلف آپ لوگوں سے ہوں گے, جتنا خلوص کے ساتھ سچ کہتے ہوئے آپ ان سے بات کریں گے, اتنے لوگ آپ کے سامنے اچھے آئیں. اچھا, لیکن یہ ضروری ہے کہ خلوص صرف آپ کی بات چیت سے ہی ظاہر ہو؟ آپ کے عمل سے بھی تو ظاہر ہو سکتا ہے نا. مطلب یہ کہ بے شک آپ کو سملر آپ کو زبانیں نہیں آتی, لیکن وہ آپ کے مہمان نوازی اچھے سے کریں یہ چیز, تو اس میں بھی تو خلوص ظاہر ہو سکتا ہے نا. بالکل, اس لیے کہ ان کا جو خلوص آپ کو ملتا ہے نا, ان کی زبان آپ کو اتنی سمجھ نہیں آتی, ان کے طرز عمل سے آپ کو خلوص ملتا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے آدمی تھے, کوئی ایک شخص ان کے پاس گیا اور ان کی محفل میں خاموش بیٹھا رہا, تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم کچھ بولو تو پتہ چلے کہ تم ہو کون اور تمہارے اندر کیا ہے. گفتگو جو ہے نا وہ ہے بنیاد. اگر آپ گفتگو نہیں کر سکتے ایک دوسرے کی زبان میں تو آپ خلوص کا بھی صحیح اظہار نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ زبان آنا تھوڑی بہت وہ بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا عبید اللہ صاحب, میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, آپ سے گفتگو کافی اچھی رہی اور مجھے میرے ناظرین کو کافی کچھ جاننے کو ملا, اور امید کرتی ہوں کہ جو مطلب اگر ٹورزم کے جو شوقین ہیں ان کو ہمارے پروگرام کافی اچھا لگا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا بھی مجھے یہاں بلانے کا اور بہت سارے دوسرے لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ میرے لیے بننا. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. عبید اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے کافی دلچسپ باتیں ہم نے کی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.